उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वुड किंग मुसन्निफ मजहर कलीम। क्या हुआ जवाना, ये कार बगैर इंजन के चलने लग गई है। वाह, ये तो शानदार इजाद है। कम से कम इन मिस्त्रियों से तो जान छूटी जो हथौड़ी रेंज लिए कार मालिकान के सिरों पर सवार रहते हैं। इमरान ने बड़बड़ाने के से अंदाज में कहा, कार बगैर इंजन के नहीं चल रही बल्कि सिरे से चल ही नहीं रही। स्टीयरिंग पर बैठे हुए जवाना ने कहा, सिरे से नहीं चल रही तो मुझे क्या, दरमियान से तो चल रही है। मैं तो कैसीनो पहुंच जाऊंगा, तुम बैठे रहना सिरे पर। इमरान ने जो कार की अकबी सीट पर निशस्त से सर टिकाए आंखें बैठे बंद किए हुए बैठा था, पहले की तरह आंखें खोले बगैर जवाब दिया, सर दरमियान की बात नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही, ट्रैफिक जाम है। जवाना ने जवाब दिया, ट्रैफिक जाम, वाह नया नाम है। कम से कम इन पुराने नामों से तो जान छूटी। जब से नाश्ता शुरू किया है एक ही नाम के जाम नजर आए हैं टेबल पर, एप्पल जाम, लेमन जाम, तरबूज जाम, भिंडी जाम। अब मज़ा आएगा। वाह ट्रैफिक जाम, ये हुआ ना नाम। तुम सलीमान को बता देना, वो ले आएगा, उधार खाते रहे। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें वैसे ही बंद थी। ठीक है मास्टर, अगर यहाँ से निकल सका तो कह दूंगा। जवाना ने मुंह बनाते हुए कहा, यहाँ से निकल सका क्या मतलब? क्या कार से निकलना चाहते हो? निकल जाओ। जब समंदर में कश्ती अल्लाह के सहारे चल सकती है तो सड़क पर कार अल्लाह के सहारे क्यों नहीं चल सकती? इमरान ने जवाब दिया, दोनों तरफ कारें हैं और दरवाजे खुलने की भी गुंजाइश नहीं है, वरना निकल भी जाता। जवाना ने जवाब दिया, दोनों तरफ कारें मतलब है तीन तीन कारें इकट्ठी चला रहे हो। वाह, इससे कहते हैं ड्राइविंग। इमरान ने इसी लहजे में कहा, लेकिन इसकी आंखें बदस्तूर बंद थी। एक कार तो चल नहीं रही, आप तीन की बात कर रहे हैं। इस बार जवाना ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा, नहीं चल रही, पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा, कोई बात नहीं, पेट्रोल डलवा लेते हैं। आगा सुलेमान पाशा का नाम कह दो, उसका उधार हर जगह चलता है। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन अचानक इर्द गिर्द मौजूद कारों के हारन बैक वक्त बजने लगे और इस कदर क़यामत खेज शोर हुआ कि इमरान ने ना सिर्फ आंखें खोल दी बल्कि उछलकर खड़ा होने लगा, लेकिन कार की छत से टकराने की वजह से दोबारा सीट पर गिर गया। अरे अरे, 12 फुट की छत इतना नीचे कैसे आ गई? इमरान ने दोनों हाथों से बेख्तियार सर पकड़ते हुए कहा, ये कार है मास्टर, फ्लैट का बेडरूम नहीं। इस बार जवाना ने हंसते हुए कहा, ओह लेकिन ये शोर कमाल है। अब मैं बहरा तो नहीं हूं कि आम टाइम पीस के अलार्म की बजाय इस कदर पुरजोर अलार्म लगा दिए बिस्तरों के चारों तरफ। बंद कराओ इन्हें, इमरान ने आंखें झपकाते हुए कहा, क्योंकि अब भी मुसलसल हर तरफ से हॉर्न बज रहे थे। शायद लोग अब तंग आकर इस अंदाज में एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जाहिर है अब जवाना तो ये शोर बंद ना करा सकता था, इसलिए खामोश बैठा रहा। ओह इस कदर कारें, क्या मतलब? क्या कारों का मेला हो रहा है यहाँ? इमरान ने इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखते हुए कहा जैसे जिंदगी में पहली बार इतनी कारें देख रहा हो। अब जाहिर है जवाना क्या जवाब देता, वो तो इस तरह बैठे बैठे खुद तंग आया हुआ था। वाकई इसकी कार के दोनों अतराफ में कारें इस तरह खड़ी हुई थी कि ज़रा सा भी दरवाज़ा खुलने की गुंजाइश ना थी, वरना वो लाजिमन बाहर निकलकर कारें उठा उठा कर दूर फेंकने से भी गुरेज न करता। इमरान ने खिड़की का शीशा नीचे किया और दूसरे लम्हे उसने सर खिड़की में से बाहर निकाला और फिर वाकई ही इस तरह बाहर को निकलता चला गया जैसे दलदल में डूबे हुए आदमी को कोई बालों से पकड़कर ऊपर खींच रहा है। और चंद लम्हों बाद वो साथ वाली कार की छत पर एतमीनान से खड़ा इस तरह आंखें टिपटिपा रहा था जैसे पहली बार उस दुनिया में वारिद हुआ हो। अरे कौन है छत पर? साथ वाली कार के ड्राइवर ने सर बाहर निकालकर ऊपर देखने की कोशिश करते हुए चीख कर कहा, लेकिन इतनी देर में इमरान इत्मीनान से दूसरी कार की छत पर पैर बढ़ाकर चला गया और फिर इस तरह कारों की छतें फलांगता हुआ आगे बढ़ता चला गया जैसे बहते हुए पानी के अंदर रखे हुए पत्थर के टुकड़ों पर चल रहा हो। हर कार वाला अपनी कार की छत पर उसका वजन महसूस करके चीखने लगता, लेकिन इमरान इतनी देर में दूसरी कार की छत पर पहुंच चुका होता। जवाना उसे जाता हुआ बेबसी से देखता रहा, क्योंकि वो किसी तरह भी कार की खिड़की से ना निकल सकता था। इसके फैले हुए जिस्म का कार के दरवाजे से निकलना मुश्किल होता था। कुछ वो खिड़की से इस तरह निकल जाता जैसे सांप बल में से निकलता है। इसलिए वो खामोशी से बैठा इमरान को कारों की छतों पर चलता देख रहा था, लेकिन अब उसे इत्मीनान था कि जल्दी ट्रैफिक खुल जाएगा। इमरान इसकी नज़रों से ओझल हो चुका था और फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद अगली कार ज़रा सा आगे को हुई तो जवाना ने भी कार का इंजन स्टार्ट किया और कार को ज़रा सा आगे किया, लेकिन साथ ही उसने स्टीयरिंग को ज़रा सा तिरछा कर दिया। इस तरह साथ वाली कार के ड्राइवर के लिए आगे निकलना नामुमकिन हो गया। आगे वाली कार और आगे को खिसकी तो जवाना ने इसी तरह तिरछे अंदाज में कार को और आगे बढ़ा दिया।
اور ساتھ ہی اس نے ساتھ والی کار کے ڈرائیور کو مسکرا کر دیکھا جو اسٹیئرنگ پر بے بس بیٹھا صرف دانت ہی کچکچا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ ایک دبلا پتلا سا نوجوان تھا، اس لیے جوانا کے مقابلے میں وہ صرف یہی کام کر سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ جوانا نے کار آگے بڑھا کر اس طرح سیدھا کر لی کہ اب اس کی دونوں سائڈوں پر موجود کاریں پیچھے رہ گئی، اور پھر وہ آگے بڑھتا رہا لیکن اس بات پر حیران تھا کہ دوسری طرف سے کوئی کار اس طرف نہ آ رہی تھی، پھر اس کی کار والی لائن آگے کیسے بڑھ رہی تھی۔ لیکن اسے صرف خوشی اس بات کی تھی کہ بہرحال کار تو آگے بڑھنے لگی۔ آج صبح ہی عمران نے اسے فون کر کے فلیٹ پر بلوایا اور پھر وہ اسے لے کر چل پڑا۔ اس نے جوانا سے صرف اتنا کہا تھا کہ نزدیکی شہر نیروس والا میں بننے والے نئے کسینو جانا ہے، اور اس کے بعد وہ عقبی سیٹ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کیے مسلسل خراٹے لینے میں مصروف ہو گیا۔ دارالحکومت سے باہر نکلتے ہی وہ یہاں ٹریفک میں پھنس گیا اور اس جگہ پھنسے ہوئے اسے تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اب جا کر کار بڑھنے لگی تھی، اور یہ بھی یقیناً عمران کی وجہ سے ہی لاک ٹوٹا تھا، ورنہ شاید 10-12 گھنٹے یہیں بیٹھے بیٹھے گزر جاتے۔ کافی آگے جانے کے بعد ایک موڑ سا آیا، یہاں آتے اس نے سامنے سے کاروں کے نہ آنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ عمران دوسری طرف سے آنے والی لائن کی سب سے پہلی کار کے آگے سڑک پر اس طرح لیٹا ہوا تھا جیسے گھر سے مرنے کے لیے آیا ہو۔ اس کے گرد کئی آدمی بڑی پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ ایک آدمی اس پر جھکا ہوا تھا اور اسے بار بار اس طرح ٹٹول رہا تھا جیسے مردے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارے آ گئی میری کار، واہ اچھا ڈاکٹر صاحب شکریہ، عمران نے یکلخت ایک جھٹکے سے اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر کپڑے جھاڑتا ہوا کار کی طرف بڑھا اور رکبی دروازہ کھول کر اندر بڑھ گیا۔ اس کے گرد کھڑے افراد اب اس طرح منہ پھاڑے سے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی لاش بھی زندہ ہو سکتی ہے۔ ماسٹر آپ شاید لیٹ کر دوسری لائن کو روکا ہے، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ صرف لیٹ جاتا تو یہ لوگ اٹھا کر مجھے واپس دارالحکومت پہنچا آتے، لیکن لاش کو وہ ہٹا نہ سکتے تھے کیونکہ یہ پولیس کیس ہے، اور میں اگر پولیس کیس نہ بناتا تو پھر دوسری لائن ذرا آگے جا کر پہلی لائن میں فٹ ہو جاتی اور ایک بار پھر ٹریفک جام کی بوتل کل صبح کے ناشتے کی میز پر پہنچ جاتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا عمران کی شرارت پر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ لیکن آپ نے یہ لاک کھلوایا کیسے؟ کیا ہوا تھا؟ جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ 2 کاروں کا موڑ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دونوں ہی پچکی ہوئی پڑی تھی۔ یہ بھی پولیس کیس تھا اور پولیس کا ایک اعلیٰ افسر بغیر یونیفارم کے موقع پر پہنچ گیا۔ بغیر یونیفارم کے ہی صحیح، لیکن افسر تو افسر ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے حکم پر لوگوں نے کاروں کو دھکیل کر ایک طرف کیا، اور وہ افسر دوسری لائن کی پہلی کار کے ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ کا وقت پوچھنے لگا۔ اس دوران پہلی لائن چل پڑی اور پھر وقت پوچھتے پوچھتے افسر کا اپنا وقت آ گیا، مطلب سے آخری وقت، اور پھر پولیس کا اعلیٰ افسر دھڑام سے کار کے آگے گر پڑا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے پولیس کیس بن گیا، بلکہ آپ تو سپر فیاس کیس بن گیا۔ لہٰذا ایک سائیڈ چلتی رہی، پھر جب تمہاری کار پہنچی تو اللہ میاں کو اس بیچارے پولیس افسر پر رحم آ گیا کہ کہاں بیچاروں کی طرح سڑک پر پڑا رہے گا، چنانچہ اس نے اسے زندگی دے دی۔ اب بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ عمران کی زبان چلتی رہی اور جوانا اس دوران مسلسل ہنستا رہا۔ ویسے ماسٹر یہ آپ کا ہی کام تھا کہ آپ نے یہ لاک توڑ دیا، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی ابائی پیشہ ہے لاک توڑنا، یہ ڈیڈی نے جاگیر اس طرح تو نہیں بنائی، نہ جانے کتنے لاک توڑنے پڑے ہوں گے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور جوانا ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آج آپ کا نیروس والا کے کیسینو جانوں کا کیسے خیال آ گیا ہے ماسٹر؟ جوانا نے ہنستے ہوئے موضوع بدل دیا۔ اس کا مطلب ہے تم پہلے ہو آئے ہو وہاں سے، عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں پچھلے ہفتے اس کا افتتاح ہوا تھا، میں اور جوزف دونوں گئے تھے، پر لطف آیا وہاں شاپنگ کا، کار کی آدھی ڈگی بھر گئی تھی نوٹوں سے، جوانا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور باقی آدھی؟ عمران نے اس طرح چونک کر پوچھا جیسے اسے نوٹوں کی بجائے باقی آدھی ڈگی کی زیادہ فکر ہو۔ باقی میں شراب کی بوتلوں کے کریٹ تھے، جوزف کا کوٹا تھا، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یعنی کیسینو میں شراب بھی بکتی ہے اور وہ بھی کریٹوں کی صورت میں؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں ماسٹر، جاتے وقت پوری ڈگی بھری ہوئی تھی، واپسی پر آدھی ہی جانی تھی، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے جوزف دارالحکومت سے نیروس والا جاتے جاتے آدھی ڈگی بھرے ہوئے شراب کی کریٹ پی گیا؟ عمران اس بار واقعی حیران رہ گیا۔ آدھی تو نہیں، ایک آدھی بوتل کم ہی ہوگی، جوانا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے اس انداز پر اس بار عمران بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا خیال ہے اب مجھے قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ قیامت کا انتظار؟
کیا مطلب؟ جوانا نے چونک کر پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ واقعی عمران کے فکرے کا مطلب نہیں سمجھ سکا، جس کا ایک ماتحت کریٹوں کے کریٹ شراب پیتا ہو اور دوسرا جوا کھیل کر کار کی آدھی ڈگی نوٹوں سے بھر لیتا ہو، اسے اللہ میاں نے کب بخشنا ہے اور قیامت نہ جانے کب آئے۔ اس وقت تک کم از کم دوزخ میں جلنے سے بچ جاؤں گا۔ یہی ہوگا کہ حضرت اسرائیل کی نظروں سے روپوش ہونا پڑے گا، تو اس کی مجھے فکر نہیں ہے۔ میں کسی پرانی قبر میں ایک ایئر کنڈیشن کمرہ بنوا لوں گا، عمران نے کہا اور جوانا کہکا مار کر ہنس پڑا۔ میں نے وہ سارے نوٹ دارالحکومت کے ایک یتیم خانے کو دے دیے تھے، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو شاید 2 ایئر کنڈیشن کمرے بنانے کی اجازت مل جائے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، آپ نے بتایا نہیں کہ آج آپ کیسینو کا کیسے خیال آ گیا، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اخبار پڑھتے ہو؟ عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ اخبار؟ نہیں، میں نے اخبار پڑھ کر کیا لینا ہے، میں نے سیاست تو نہیں کرنی، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ چلو اچھا کرتے ہو، کم از کم ایک بل سے تو جان چھوٹی، ورنہ یکم تاریخ آتے ہی بل برتا لائن بنا لیتے ہیں اور پورا مہینہ بل دے دے کر یہ لائن ختم ہوتی ہے تو یکم کو پھر لائن شروع ہو جاتی ہے۔ اخبار کا بل، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، ٹیلی فون کا بل، کریانہ فروش کا بل، چوکی دار کا بل، کار ورک شاپ کا بل، صفائی کرنے والا بل، دھوبی کا بل، نائی کا بل، کسائی کا بل۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ آپ شکر کریں کہ ان بلوں میں ابھی بیگم کا بل شامل نہیں ہوا، جوانا نے بری طرح ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا بیگم بھی ادھار پر پلتی ہے؟ یعنی مہینے کے بعد بل بھرنا پڑتا ہے؟ عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں ماسٹر، میرا مطلب تھا بیگم کی خریداری کا بل، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، اچھا ہوا تو تم نے وضاحت کر دی، ورنہ میں تو سوچ لیا تھا کہ 2-4 دکانوں پر علیحدہ علیحدہ بیگمات کو آرڈر دے دوں۔ بل سبھی نے بھرنا ہے، جہاں اور بھرے جاتے ہیں یہ بھی آغا سلیمان بادشاہ بھر دیتا، عمران نے کہا۔ ماسٹر، کیسینو آ گیا ہے، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھا، بیگمات کا نام سنتے ہی آ گیا ہے، بڑا بے شرم ہے، عمران نے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں ونڈو سکرین سے نظر آنے والی کیسینو کی 6 منزلہ انتہائی عظیم الشان عمارت پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے آج صبح ہی اخبار میں اس کیسینو کا اشتہار دیکھا تھا اور اشتہار پڑھتے ہی اس نے جوانا کو بلوایا اور پھر کیسینو روانہ ہو گیا۔ اشتہار میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی کی بات یہ نظر آئی تھی کہ آج کیسینو میں یورپ کا مشہور ارب پتی تاجر ڈان فلاچر مہمان خصوصی ہوگا، اور وہ ڈان فلاچر کا نام سنتے ہی چونک اٹھا تھا، کیونکہ کافی عرصہ پہلے ایک کیس کے دوران اکریمیا کے ایک شہر میں یہ نام اس کے سامنے آیا تھا۔ شاید یہ کسی مجرم تنظیم کا سرغنہ تھا، لیکن عمران چونکہ کسی اور چکر میں وہاں جا رہا تھا، اس لیے وہ اپنے کام مکمل کر کے واپس آ گیا، لیکن یہ منفرد ٹائپ نام اس کے ذہن میں موجود رہا، اور آج جب اس نے اشتہار میں دوبارہ یہ نام پڑھا تو اس نے ڈان فلاچر سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کیسینو بھی کسی غیر ملکی فرم نے تعمیر کرایا تھا، لیکن یہ پاکیشیا میں چونکہ کیسینو تھا اس لیے حکام نے اس کا لائسنس دارالحکومت میں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ اسے نیروس والا میں تعمیر کیا گیا، جو دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک قصبہ نما شہر تھا۔ کیسینو کا نام فلائی کیسینو رکھا گیا۔ کیسینو میں چونکہ ایک مخصوص قسم کا جوا ہوتا تھا اور یہ جوا ہائی جنٹری سے تعلق رکھنے والے افراد ہی کھیلتے ہیں، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ آج کل دارالحکومت کی ہائی جنٹری سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کا رخ نیروس والا کی طرف ہی ہوگا، اور شاید فلائی کیسینو کسی انتظامیہ نے اپنی کیسینو کی پبلسٹی کے لیے یہ طریقہ شروع کیا تھا کہ روزانہ کسی بڑے آدمی کو مہمان خصوصی کا درجہ دیا جائے اور اخبارات میں اس کی پبلسٹی کی جائے۔ بہرحال عمران کا مقصد صرف اس عرب پتی ڈان فلاچر سے ملاقات کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ کیسینو میں جوئے کا وقت چونکہ شام سے شروع ہو کر رات گئے تک جاری رہتا، اس لیے اس وقت اس کے وسیع اور عریض پارکنگ میں صرف چند ہی کاریں نظر آ رہی تھی۔ فلائی کیسینو کی انتظامیہ نے کیسینو کے ساتھ ساتھ اسے 4 سٹار ہوٹل بھی بنا دیا تھا، اس لیے جوئے کے صرف ایک بڑا ہال مخصوص کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا ہال عام ہوٹلوں جیسا تھا اور اوپر والی تمام منزلیں رہائشی کالونیوں پر مشتمل تھی۔ عمران کو اس کی تفصیل کا اس لیے علم تھا کہ کیسینو کے افتتاح والے روز اخبار میں اس کا باقاعدہ سپلیمنٹ شائع کرایا گیا تھا، جس میں یہ ساری تفصیلات موجود تھی اور ساتھ ہی تصاویر بھی، لیکن عمران تو صرف پڑھ کر رہ گیا، جبکہ جوزف اور جوانا نے باقاعدہ عملی طور پر ہی اس کا افتتاح کر دیا تھا۔ جوانا نے کار پارکنگ میں روکی اور عمران نے دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔
अब तुम ही तंग हो रहे थे इस ट्रैफिक लॉक में, वरना तो हम सही वक्त पर ही पहुंचते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना हंस पड़ा। इमरान ने किशमिश रंग का सूट पहना हुआ था, जबकि जवाना के जिस्म पर हल्के नीले रंग का सूट था। कार लॉक करके वो दोनों आगे पीछे चलते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ गए। मेन गेट पर कोई दरबान मौजूद न था। शायद इस वक्त किसी के आने की तवक्को इंतजामिया को ना होती थी, इसलिए उन्होंने दरबान का तकल्लुफ ही ना किया था। लेकिन हाल का दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जवाना उसके पीछे था। वसी और अरीज और शानदार अंदाज में सजे हुए इस हाल में इस वक्त सिर्फ 2-3 अफराद ही कुर्सियों पर बैठे हुए थे। एक तरफ बहुत लंबा चौड़ा और इंतहाई जदीद अंदाज का काउंटर बना हुआ था, जिसके पीछे स्टूल पर एक लंबे कद का नौजवान फारिग बैठा था। इमरान और जवाना को देखकर वो चौंक कर खड़ा हो गया। मेरे ख्याल में कैसीनो दिवालिया हो गया है, इमरान ने काउंटर की तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं जनाब, दरअसल ये वक्त कैसीनो का नहीं है। यहाँ तो शाम के बाद रौनक शुरू होती है और कैसीनो तवक्को से भी ज़्यादा कामयाब रहा है, काउंटर बॉय ने बड़ी खुश इखलाकी से जवाब देते हुए कहा। आज के मेहमान खसूसी पहुँच गए हैं, यूरोप से, या वो ही रात को ही आएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप शायद डॉन फ्लॉचर साहब की बात कर रहे हैं, वो तो गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ हैं, काउंटर बॉय ने जवाब देते हुए कहा। इतनी अहम शख्सियत कई रोज़ से यहाँ है और आपको आज ख्याल आया उन्हें मेहमान खसूसी बताने का, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे काउंटर बॉय का फिक्रा सुनकर खासा रंज पहुंचा हो। ओहो जनाब, हमारे यहाँ मेहमान खसूसी वो बनता है जो गुज़िश्ता रात सबसे ज़्यादा रकम कैसीनो में जीता हो, और डॉन फ्लॉचर साहब ने कल रात 50 लाख रुपए जीते हैं, इसलिए वो आज के मेहमान खसूसी हैं, काउंटर बॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इफ्तिताह वाले रोज़ तो मैंने 60 लाख रुपए जीते थे, फिर आप लोगों ने मुझे मेहमान खसूसी क्यों नहीं बताया, इमरान के पीछे खड़े हुए जवाना ने सख्त और तंज लहजे में कहा। जनाब, आपको शायद मालूम नहीं कि इस रोज़ मिस्टर बोरस ने 65 लाख रुपए जीते थे। वो सेकंड हॉल में खेल रहे थे, जबकि आप फर्स्ट हॉल में थे। अगर मिस्टर बोरस 65 लाख ना जीते तो फिर लाजिमन आप ही मेहमान खसूसी बनते। वैसे आपका खेल मुझे बेहद पसंद आया, मेरी ड्यूटी इस रोज़ फर्स्ट हॉल में थी, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहमान खसूसी को आप कितनी मालियत के नोटों के हार पहनाते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हार? ओ नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं। खसूसी मेहमान को ये रियायत दी जाती है कि इस रोज़ 10 गेमें बगैर टोकन लगाए डबल खेल सकता है, और जवान ने सर हिलाते हुए कहा। बगैर टोकन के डबल? वाह, फिर तो वो एक ही गेम में कैसीनो की कीमत निकाल लेता होगा, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आज तक जो मेहमान खसूसी बना है वो कीमत तो एक तरफ पहले जीती हुई रकम भी हार गया है। अब मिस्टर इनफ्लॉचर के बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप फरमाएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं, नौजवान काउंटर बॉय ने कहा। और फिर बात करते करते उसे शायद ख्याल आ गया कि वो इनकी आमद का मकसद पूछना ही भूल गया, इसलिए उसने पूछ लिया। मेरा ताल्लुक डेली न्यूज़ से है और ये मेरे दोस्त हैं, चूँकि ये कैसीनो पहले आ चुके हैं इसलिए मैं उन्हें साथ ले आया हूँ। हम आज के मेहमान खसूसी का खसूसी इंटरव्यू करना चाहते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो आप सहाफ़ी हैं? ज़रूर जनाब, ये तो हमारे कैसीनो की पब्लिसिटी है, मैं डॉन फ्लॉचर साहब को फ़ोन करता हूँ, काउंटर बॉय ने हंसते हुए कहा। फिर उसने काउंटर पर रखे हुए एक फ़ोन का रिसीवर उठाया और ऑपरेटर से तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 12 में लाने के लिए कहा। कैसीनो का अपना ही एक्सचेंज था, चंद लम्हों बाद ही राब्ता कायम हो गया। यस, डॉन फ्लॉचर, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। काउंटर से बोल रहा हूँ जनाब, यहाँ के सबसे मशहूर अखबार डेली न्यूज़ के रिपोर्टर अपने एक दोस्त के हमरा आपका तफसीली इंटरव्यू करने आए हैं, अगर आप इजाज़त दें तो आपके कमरे में भेज दूँ, काउंटर बॉय ने बड़ी लचाहत भरे लहजे में कहा। लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैंने अभी कारोबारी फ़ौरन कॉल्स करनी है, फिर भी उन्हें 15 मिनट दे सकता हूँ, दूसरी तरफ से डॉन फ्लॉचर ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे वो इंटरव्यू की इजाज़त देकर अखबार पर एहसान कर रहा हो। ठीक है सर, शुक्रिया, काउंटर बॉय ने कहा। 15 मिनट का वक्त मिल गया है। डॉन फ्लॉचर साहब ने बेहद मसरूफ़ और कारोबारी आदमी हैं, यहाँ भी कारोबार के लिए तशरीफ़ लाए हैं, काउंटर बॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, काफ़ी है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो दोनों डॉन फ्लॉचर के कमरे के सामने मौजूद थे। इमरान ने हाथ बढ़ाकर दस्तक दी। यस, कम इन, अंदर से वही भारी आवाज़ सुनाई थी और इमरान दरवाजे को दबाकर अंदर दाखिल हो गया। सामने ही कुर्सी पर एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। वो सिर से गंजा था, अलबत्ता साइडों पर सफ़ेद रंग के बालों की झालर सी थी। डेली न्यूज़ से हाजिर हुआ हूँ, मेरा नाम प्रिंस है, इमरान ने इसकी शक्ल देखते ही सीटी किसी अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि वो चेहरे मोहरे और अंदाज से कतन कोई मुजरिम ना लग रहा था, बल्कि आम सा कारोबारी था।
اور جس انداز میں وہ رہ رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ارب پتی سخت وغیرہ نہیں ہے، بس عام سا کاروباری آدمی ہے جسے ہوٹل والوں نے اپنی پبلسٹی کے لیے ارب پتی بنا دیا ہو۔ آئیے تشریف رکھیے، میرا نام ڈان فلاچر ہے۔ ڈان فلاچر نے اٹھ کر بڑے مسرت لہجے میں ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، ہمیں کاؤنٹر بوائے نے بتایا کہ کل رات آپ نے کیسینو میں 60 لاکھ روپے جیتے ہیں۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی کہا، جی ہاں، اس نے درست بتایا ہے، اس نے مجھے آج کے لیے مہمان خصوصی بھی بنایا گیا ہے۔ ڈان فلاچر نے جواب دیا، آپ اس سے پہلے کبھی جیتے ہیں یا قیمت کی دیوی کل رات ہی آپ پر مہربان ہوئی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی رقم تو خیر نہیں جیتا، لیکن کیسینو میں کھیلنا میری ہابی ہے اور اکثر میں جیتتا رہتا ہوں۔ ڈائی فلاچر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ فلاچر خاندان کتنا وسیع ہے؟ عمران نے پوچھا۔ فلاچر خاندان زیادہ وسیع نہیں ہے، اس وقت تک جہاں تک میری معلومات ہیں 10 افراد موجود ہیں، جن میں سے مجھ سمیت 4 اکریمیا اور 6 یورپ کے دوسرے ملکوں میں ہیں۔ تقریباً سبھی بزنس میں ہیں اور سارے ایک ہی بزنس سے متعلق ہیں۔ جو سمجھیے کہ یہ بزنس ہمارا آبائی پیشہ ہے، ہم لکڑی کا کاروبار کرتے ہیں۔ فلاچر نے باقاعدہ انٹرویو دینے کے انداز میں جواب دیا، کیا ڈان فلاچر نام کا کوئی اور آدمی بھی آپ کے خاندان میں ہے یا آپ اکیلے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ڈان فلاچر، ہاں ایک اور آدمی ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میرا دور سے رشتہ دار ہے، لیکن وہ بچپن سے ہی غلط سوسائٹی میں پڑ جانے کی وجہ سے جرائم کی راہوں پر چل نکلا تھا، اس لیے فیملی نے اس سے قطعی تعلق کر لیا اور اب بھی اکثر صرف اس کا نام سننے میں آتا ہے۔ ملاقات کبھی نہیں ہوئی اور اب بھی اکثر صرف اس کا نام ہی سنا ہے۔ ویسے سنا ہے کہ وہ خاصا نامور مجرم ہے۔ ڈاکٹر فلاچر نے پھیکی سی ہنسی سنتے ہوئے کہا، آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر ہے؟ آخر وہ آپ کی فیملی کا ممبر تو ہے۔ عمران نے کہا، آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ انٹرویو تو میرا لینے آئے ہیں، لیکن دلچسپی اس میں لے رہے ہیں۔ ڈان فلاچر نے غصیلے لہجے میں کہا، ہم دراصل اپنے اخبار کے قارئین کو آپ کے خاندان کے بارے میں بھی تفصیل بتانا چاہتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری، میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے، اور سنیے، اب یہ انٹرویو بند کریں، میرے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے۔ ڈان فلاچر کو واقعی غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، بند ہو گیا، اور فرمائیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ڈان فلاچر نے جھٹکے دار لہجے میں کہا، مسٹر ڈان فلاچر، اگر آپ نے یہ رویہ اختیار رکھا تو یہاں آپ کا لکڑی کا ایک بھی بزنس ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے اخبار کے مالکان بھی ووڈ بزنس میں ہیں اور پاک ایشیا کے کنگ آف ووڈ کہلاتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں لکڑی کا کاروبار اس طرح نہیں کرتا کہ لکڑی خریدوں یا فروخت کروں، بلکہ میں تو خود جنگلات کا مالک ہوں۔ اکریمیا کی ریاست فلوریڈا میں میری ملکیت میں انتہائی وسیع اور عریض جنگلات ہیں۔ اس طرح اکریمیا کی دیگر ریاستوں میں بھی میری ملکیتی وسیع اور عریض جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ میں فلاچر خاندان کا سربراہ ہوں، فلاڈیلفیا کی کانگریس کا بھی ممبر ہوں۔ میری یہاں آمد کا مقصد صرف پاک ایشیا کے جنگلات کا مطالعاتی دورہ ہے۔ جنگلات کے تحفظ اور ان کے پھیلاؤ کے لیے میں نے فلاڈیلفیا میں باقاعدہ ریسرچ ادارہ کھول رکھا ہے، جہاں معروف سائنسدان میرے ملازم ہیں۔ ڈان فلاچر نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، یعنی آپ جنگل کنگ ہیں، آپ پر 9 فلم بننی چاہیے۔ اگر جنگل کوئی نامی فلم کا کامیاب ہو سکتی ہے تو جنگل کنگ نامی فلم کیوں کامیاب نہیں ہو سکتی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ شاید مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے فلم وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ڈان فلاچر نے ایک بار پھر پھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، ویسے جنگل میں رہتے ہوئے آپ شاید شہری آداب بھی نہیں جانتے، کم از کم چائے کا کپ ہی پوچھ لیتے۔ کل صبح اخبار میں آپ اپنا کارٹون ملاحظہ کر لیجئے، یہ میرا ساتھی بہترین کارٹونسٹ ہے۔ کل ہم اپنے قارئین کو بتائیں گے کہ فلاڈیلفیا سے ایک گنجا ریچ پاک ایشیا آیا ہوا ہے۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میں اخبار پر دعویٰ کروں گا تو میرا موسیقہ نہیں اڑا سکتے، ڈان فلاچر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ دنیا میں کہیں بھی کارٹون کے خلاف دعوے کا قانون نہیں ہے، عمران نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ جوانہ بھی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ماسٹر واقعی جنگلی آدمی ہے، میں تو آپ کی وجہ سے خاموش ہو گیا، ورنہ اس کا سر ایک ہی ہاتھ سے تربوز کی طرح پھاڑ دیتا۔ کمرے سے باہر آتے جوانہ نے غصے لہجے میں کہا، ارے اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ ویسے اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کیسینو والوں نے غلط پبلسٹی نہیں کی، یہ واقعی ہی کوئی سنکی ارب پتی ہے، عمران نے لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آج رات کے بعد یہ ارب پتی زیر پتی رہ جائے گا، اگر میں نے اس کے سارے جنگل نہ بکوا دیے تو جوانہ نام نہیں۔ جوانہ کے لہجے میں بدستور غصہ تھا۔
کیا مطلب؟ کیا کل کے لیے مہمان خصوصی بننے کا ارادہ ہے؟ عمران نے لفٹ سے نکل کر ہال میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے مہمان خصوصی وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اس ارب بتی کی اکڑ ضرور توڑوں گا، جوانہ نے کہا۔ کاؤنٹر پر چونکہ پہلے والے نوجوان کی بجائے کوئی اور آدمی موجود تھا، اس لیے عمران ادھر مڑنے کی بجائے سیدھا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جنگل کنگ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ جنگل پرنس کو بھی ساتھ لے لینا چاہیے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، جوئے میں جیتی ہوئی رقم کا 1 روپیہ بھی اگر تم نے یا جوزف نے اپنی ذات پر خرچ کیا تو جنگلی ولف نے تم دونوں کو چیر پھاڑ کر جنگلی ڈاگز کے آگے ڈال دینا ہے۔ عمران نے کیسینو کی عمارت سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اوہ ماسٹر، آپ بے فکر رہیں، ایکریمیا میں تو جو ہوتا تھا سو ہوتا تھا، لیکن اب یہاں ایسا نہ ہوگا۔ میں نے آپ سے اگر اور کچھ نہیں سیکھا تو کم از کم انسانیت ضرور سیکھ لی ہے۔ اب مجھے اپنی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میں نے 50 لاکھ روپے ایک یتیم خانے کو دے دیے، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ جو کچھ میں جیتوں گا وہ سب ہسپتالوں اور مخصوص اداروں کو دے دوں گا، جوانہ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ واہ، پھر تو واقعی ہی جوانہ بن گئے ہو، ورنہ اس سے پہلے تمہارا نام جوانہ تھا، ورنہ تم جوانہ ہی حیوانہ ہی تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانہ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ دارالحکومت کے شمال میں تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وسیع اور عریض عمارتی لکڑی کا جنگل واقع تھا۔ جنگل تقریباً 1000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا، اور یہ سارے کا سارا جنگل قدرتی ہونے کی بجائے باقاعدہ منصوبہ بندی سے لگایا گیا تھا۔ یہ جنگل انتہائی قیمتی لکڑی کے حصول کے لیے پاک ایشیا کے محکمہ جنگلات نے لگایا تھا۔ اس کی منصوبہ بندی کافی عرصہ قبل کی گئی تھی۔ اس وقت یہ سارا علاقہ اونچے اونچے ویران اور بنجر ٹیلوں پر مشتمل تھا، جس پر عمارتی لکڑی کے درخت تو ایک طرف، جلانے والی لکڑی کے درخت بھی نہ تھے، بلکہ ناکارہ قسم کے پودوں کی جھاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چنانچہ محکمہ جنگلات کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل سر روشن علی نے اس کو عمارتی لکڑی کے جنگل میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی، اور یہاں کی مٹی کو انتہائی حساس مشینری کے ذریعے ٹیسٹ کرایا گیا۔ زمین سے نیچے پانی کی مقدار اور گہرائی کو چیک کیا گیا، موسمی حالات کو سامنے رکھا گیا، اور یہ جگہ ہر لحاظ سے جنگل کے لیے مناسب پائی گئی تو اس جنگل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کا آغاز کیا گیا۔ چونکہ یہ اہم ترین ملکی پروجیکٹ تھا، اس لیے اس پر بےحد محنت کی گئی۔ ایسے درختوں کا چناؤ کیا گیا جن سے اعلیٰ اور اچھی عمارتی لکڑی وافر مقدار میں دستیاب ہو سکے، اور پھر یہاں زمین کی ہمواری اور قطاعت کی منصوبہ بندی اور نرسری کے قیام پر 8 سال اور کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ اس کے بعد باقاعدہ جنگل لگایا گیا، اور اب اس جنگل کی وجہ سے پاک ایشیا میں اعلیٰ ترین عمارتی لکڑی وافر مقدار میں دستیاب ہونے لگ گئی تھی۔ یہ جنگل اس قدر کامیاب ہوا تھا کہ انتہائی ترقی یافتہ ممالک کے ماہرین جنگلات اس جنگل کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ چونکہ اس جنگل کی تمام منصوبہ بندی آئیڈیا اور محنت سر روشن علی نے کی تھی، اور اس کے اخراجات کے لیے وہی حکومت اور محکمہ خزانہ کے اعلیٰ حکام کو قائل کرتے رہے تھے، اور انہوں نے ہی ورلڈ بینک اور اس طرح کے امداد دینے والے مالیاتی اداروں کو امداد دینے پر راضی کیا تھا۔ اس لیے حکومت نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنگل کا نام بھی اس کے نام پر رکھ دیا، اس لیے اس جنگل کا نام روشن جنگل کہا جاتا ہے۔ سر روشن علی وفات پا چکے تھے، لیکن آج بھی یہ شاندار اور انتہائی مفید پاک ایشیا کے دارالحکومت کے قریب ان کی یادگار کے طور پر موجود تھا۔ سر روشن علی جنگلات کے مضمون میں ایک بین الاقوامی اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اس مضمون پر انتہائی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، اور انہوں نے اس مضمون پر انتہائی یادگار ریسرچ پیپر بھی لکھے تھے، جن کی تعداد 40 تھی، اور یہ 40 کے 40 ریسرچ پیپر اس قدر معزز تھے کہ ان میں سے کئی ریسرچ پیپر پوری دنیا میں جنگلات کو اعلیٰ تعلیم دینے والی یونیورسٹیوں نے اپنے نصاب میں شامل کیے ہوئے تھے۔ اس لیے جنگلات سے دلچسپی رکھنے والا ہر شخص سر روشن علی کا نام انتہائی عزت اور احترام سے لیتا تھا۔ سر روشن علی نے اپنی یادگار نہ صرف روشن جنگل کی صورت میں چھوڑی، بلکہ انہوں نے روشن جنگل کے اندر ایک فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا۔ آج یہ انسٹیٹیوٹ بھی پوری دنیا میں جنگلات کے بارے میں تحقیقات کے لیے مشہور تھا۔ یہاں جنگلات کے مضمون کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، اور پوری دنیا میں اس انسٹیٹیوٹ کی ڈگری کو اعلیٰ ترین مقام دیا جاتا تھا۔ اس انسٹیٹیوٹ کا نام بھی روشن فارسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا۔ سر روشن علی اس کے پہلے سربراہ تھے، اور انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کی کارکردگی کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ یہاں فارسٹ پر ہونے والی تحقیق کا پوری دنیا میں مرکز بن گیا تھا۔ یہاں نہ صرف پاک ایشیا کے نوجوان فارسٹ ریسرچ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے، بلکہ دنیا کے اور بھی بے شمار ممالک کے طالب علم اس منفرد مضمون کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہاں عمارتی لکڑی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے، اسے ہر قسم کے نقصان پہنچانے والے کیڑوں سے بچانے، درختوں کی بڑھوتری وغیرہ کو تیز بنانے، انتہائی اعلیٰ پیمانے پر ریسرچ کا کام ہوتا تھا۔
اور پھر اس تمام ریسرچ کا استعمال خاص طور پر روشن جنگل پر کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھا کہ روشن جنگل میں موجود ہر درخت انتہائی صحت مند اور یہاں سے نکلنے والی لکڑی کا معیار انتہائی بلند ہوتا ہے۔ سر روشن علی انتہائی زیرک انسان تھے۔ انہوں نے اس وسیع عریض جنگل کی حفاظت کا بھی انتہائی اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا تھا۔ جنگل کو تباہ کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نقصان پہنچانے والے کیڑے اور دوسری آگ، اور میری روشن علی کی دونوں اطراف میں پوری توجہ تھی۔ آگ بجھانے کا انتظام یہاں اس قدر اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا کہ اگر کبھی کسی جگہ آگ لگ جاتی تو وہ زیادہ نقصان نہ پہنچاتی اور اسے فوری بجھا بھی لیا جاتا۔ اس لیے جنگل کو مختلف سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا اور ہر سیکٹر میں آگ بجھانے والا کثیر عملہ ہر قسم کے سائنسی آلات سے لیس ہر وقت مستعد رہتا تھا۔ ہر سیکٹر میں آگ بجھانے کے لیے مخصوص گیس کا چھڑکاؤ کرنے والے 5 ہیلی کاپٹر تیار رہتے تھے۔ ہر سیکٹر میں باقاعدہ وائرلیس کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ جنگل پر ایسے آلات نصب کیے گئے تھے جو آگ لگنے کی صورت میں سیکٹر ہیڈ کوارٹر میں نہ صرف اس علاقے کی نشاندہی کر دیتے تھے بلکہ آگ کا ایریا اور اس کے پھیلاؤ کی سمت کا تعین بھی کوڈ میں کرا دیتے تھے۔ اس طرح سر روشن علی نے جنگل کے درختوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں سے بچانے کے لیے اسے مزید چھوٹے ایریاز میں تقسیم کر کے تقریباً ہر درخت کی ہفتہ وار بایولوجیکل رپورٹ حاصل کرنے کا باقاعدہ انتظام کر دیا تھا۔ ایریا ہیڈ کوارٹر میں درختوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ان کی بڑھوتری اور ان کی صحت کا باقاعدہ تجزیہ کیا جاتا ہے، اور اگر کسی درخت پر کوئی کیڑا پایا جاتا ہے تو جو لکڑی کو نقصان پہنچانے والا ہو تو اس کا فوری تدارک کیا جاتا ہے۔ سال کے سال پورے روشن جنگل کا تفصیلی سروے کیا جاتا تھا اور اس کی رپورٹیں مرتب ہوتی ہیں۔ یہ سارا انتظام اس قدر جامع، جدید اور خوبصورت ہے کہ روشن جنگلی باقی پوری دنیا میں اعلیٰ ترین جنگل کی ایک قابل تقلید مثال بن گیا۔ روشن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ ایک انتہائی جدید اور وسیع نرسری بھی موجود ہے جہاں نئے پودے اور صحت مند پودے کاشت کیے جاتے تھے تاکہ کٹنے والے درختوں کی جگہ انہیں لگایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس جنگل میں انتہائی قیمتی جڑی بوٹیوں کی بھی باقاعدہ وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی تھی۔ ان جڑی بوٹیوں میں سے قیمتی ادویات بنتی تھی۔ اس معاملے میں بھی روشن جنگل نہ صرف ملکی ضروریات پوری کرتا تھا بلکہ کثیر مقدار میں یہ جڑی بوٹیاں بیرونی ممالک کو فروخت کر کے انتہائی کثیر زرعی مبادلہ بھی کمایا جاتا تھا۔ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں قیمتی جڑی بوٹیوں پر تحقیق کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ روشن جنگل کو اس وقت ملکی معیشت میں ریڑھ کی سالم ہڈی نہ سہی تو اس کے کئی مہروں جتنی اہمیت ضرور حاصل تھی۔ یہاں سے حاصل ہونے والی عمارتی لکڑی نہ صرف ملک میں کام آتی تھی بلکہ انتہائی قیمتی لکڑی کو باقاعدہ ایکسپورٹ کر کے ملک کی انتہائی قیمتی زرعی مبادلہ کماتا تھا۔ آج کل اس جنگل اور ریسرچ ادارے کی سربراہی سر روشن علی کے بیٹے نعمت علی کے پاس تھی۔ وہ اس وقت نہ صرف محکمہ جنگلات کے بورڈ آف گورنر کے چیئرمین تھے بلکہ روشن جنگل اور روشن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مکمل طور پر با اختیار سربراہ تھے۔ ان کی خدمات بھی ان کے والد سے کم نہ تھی۔ اس نے حکومت نے احساسی طور پر انہیں بھی سر کا خطاب دیا ہوا تھا اور وہ سر نعمت علی کہلاتے تھے۔ عمر کے لحاظ سے بھی وہ ادھیڑ عمری کو کراس کر کے بڑھاپے کی حدود میں پہنچے ہوئے تھے لیکن اپنے قد کاٹ اور صحت کے لحاظ سے وہ جوان لگتے تھے۔ سر روشن علی نے اپنے لڑکے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اس لیے سر نعمت علی اپنے والد کی صحیح جانشین تھے اور پوری دنیا میں ان کی قابلیت کا چرچا تھا۔ انہوں نے بھی فارسٹری میں انتہائی پرمغز مقالات لکھے تھے اور دنیا میں ہونے والے اکثر بین الاقوامی کانفرنسوں کی وہی سربراہ چنے جاتے تھے۔ ان کی شاندار کوٹھی روشن جنگل میں ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے قریب تھی جہاں وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکے کا نام نعیم اور لڑکی کا نام نشاد تھا۔ لڑکا فارسٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں پروفیسر تھا جبکہ لڑکی عمر میں چونکہ نعیم سے کافی چھوٹی تھی اس لیے بھی تعلیم حاصل کرتی تھی لیکن وہ یونیورسٹی میں بایولوجی پر ایم ایس سی کر رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سر نعمت علی کا انتظار کر رہے تھے۔ سر نعمت علی ابھی باتھ روم سے نہ نکلے تھے۔ یہ ابو آخر باتھ روم میں اتنی دیر کیا کرتے رہتے ہیں؟ نشاد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے شاید بھوک ستا رہی تھی، کوئی کیڑا نظر آ گیا ہوگا باتھ روم میں رینگتا ہوا اور اب اس پر ریسرچ جاری ہوگی۔ نعیم نے جواب دیا اور نشاد کہکا مار کر ہنس پڑی۔ واہ، کس بات پر کہکے لگائے جا رہے ہیں؟ اس لمحے سر نعمت علی نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ابو نعیم بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ باتھ روم میں اتنی دیر اس لیے لگاتے ہیں کہ وہاں کیڑوں پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نشاد نے ہنستے ہوئے کہا اور سر نعمت علی بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ تم بہت شریر ہو نعیم، مجھے دیر باتھ روم میں نہیں ہوئی بلکہ میں باتھ روم سے نکلا تو ایک فون کال آ گئی، اسے سننے میں دیر ہو گئی، چلو شروع کرو۔ سر نعمت علی نے ہنستے ہوئے کہا، کس کی کال تھی ابو؟ نشاد نے مسکراتے ہوئے کہا، فلوڈیلفیا کے جنگلات کا مالک ڈان فلاچر، وہ پاکستانی مطالعاتی دورے پر آیا ہوا ہے، اس نے آنا ہے اور اس کی سفارش میرے ایک عزیز دوست نے کی ہے۔
उसे पूरे जंगल की सैर कराई जाए। सर नेमत अली ने नाश्ता करते हुए जवाब दिया, ओह ये अच्छी सिफारिश है। जंगल की सैर कराने के लिए तो मेरे ख्याल में सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। नुशात ने हैरान होते हुए कहा, तुम समझी नहीं बेटी, ये जंगल अब एक रोज़ में तो नहीं देखा जा सकता, इसके लिए तो हफ्तों चाहिए। सिफारिश का मतलब ये था कि मैं उसे अपने पास बतौर मेहमान ठहराऊं और उसे हर किस्म की सहूलत मुहैया करूं। तुम्हें तो मालूम है कि मुझे मेहमानों वगैरह से मिलने और उनकी आवभगत करने के लिए बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। Like, comment, share, press the bell icon.